अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं SM शाकिर। आजकल राफे राशिदी साहब की फिल्म दीमक की प्रमोशन ज़ोर शोर से जारी है और ईद उल अज़हा पर यानी अब से 2 से 3 दिन बाद ये फ़िल्म पूरे पाकिस्तान में सिनेमास की ज़ीनत बनाई जा रही है। मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ इनके इस फ़िल्म के जो फ़नकार हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, उनके हमने लिए, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के। और जो सबसे अहम इस फ़िल्म का किरदार है और इस फ़िल्म का रोल है और इस फ़िल्म के लिए जिनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एज़ ए एक्टर, आज हम उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा नाम, यानी टेलीविज़न पे जितने ड्रामा सीरियल इनके आए, ब्लॉकबस्टर, लोगों ने इनको पसंद किया। बच्चे, बूढ़े और बड़े तमाम ही लोग इन्हें पसंद करते हैं। ख़ास तौर पर आज की जो नौजवान नस्ल है वो इन्हें बेहद पसंद करती है। फ़िल्में भी इन्होंने की, कम की, लेकिन टीवी ड्रामा में टीवी ड्रामे की वजह से ये पूरी दुनिया में सुपरस्टार कहलाते हैं और इनका नाम है फैसल कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इतने आपने लफ्ज़ों से नवाजा नहीं सर, मुझे। जो बिल्कुल बात है मेरिट की, मैंने तो वो बात की है, बिल्कुल मेरिट की बात थी। फ़िल्म की बात करने से पहले मैं अगर थोड़ा-सा ये आपसे पूछूँ कि जी आपके करियर का आगाज़ रिवायती लॉलीवुड से हुआ था बिल्कुल। और ग़ालिबन आपने शायद एज़ ए चाइल्ड भी काम किया होगा, इसकी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन नंगे पाँव आपकी पहली फ़िल्म थी परवेज़ कलीम साहब के साथ, मारवी, दिल किसी का दोस्त नहीं, मर्द जीने नहीं देते वग़ैरह, आपने उसमें काम किया। उसके बाद फिर आप सिल्वर स्क्रीन से गायब हो गए और फिर 25 साल बाद बाकायदा बाकायदा किसी फ़िल्म में आप नज़र आ रहे हैं। क्या वजह थी इतना लंबा गैप फ़िल्म के लिए? एज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने बहुत काम किया, टीवी पे भी किया, फ़िल्म्स में भी किया। आई रिमेंबर आई वाज़ 3 और 4 इयर्स ओल्ड, मैं तब से एज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर रहा था टिल द एज ऑफ 13 या 14। फिर उसके बाद मैंने इत्तेफ़ाक से मैंने लंबा गैप लेना था, मैं ले नहीं पाया। हार्डली आई वाज़ 17 तो मुझे एज़ अ हीरो फ़िल्म कास्ट हो गई और मैंने वो फ़िल्म की 92 में। और उस 92 से लेके तकरीबन 98 तक मैं फ़िल्म्स करता रहा, 98 तक। और तब मुझे जावेद फ़ाज़िल साहब ने ऑफ़र किया एक सीरियल जिसका नाम मझधार था। और मझधार के बाद वो जो एक रिकग्नाइजेशन होती है वो मिलनी शुरू हुई। फिर बूटा और फिर वहाँ से अल्लाह ताला ने काम में बहुत बरकत डाली। तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो मेहनत और वो काम जो है वो चल रहा है। वजह इतने अरसे के बाद फ़िल्म में आने की ये थी कि बहुत अरसे से स्क्रिप्ट्स आते थे, मैं देखता था, पढ़ता था, तो मुझे कुछ अलग नहीं मिलता था। मैं ख़ुद भी एक फ़िल्म बनाने की कोशिश में था, मैंने तकरीबन 40% शूट भी की। फिर कुछ दोस्तों की मेहरबानियों की वजह से वो फ़िल्म पूरी ना हो सकी और हमने उसे शेल्फ़ कर दिया। मकसद यही था कि अगर कुछ किया जाए तो कुछ मुख्तलिफ़ किया जाए पहले। उसके बाद तो आप ऑब्वियसली आप मुख्तलिफ़ जॉनरास ट्राई करते ही हैं। तो जब राफ़े ने मुझे फ़िल्म सुनाई, मैंने फ़िल्म सुनी। मेरे बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाबात राफ़े के पास मौजूद थे और उन जवाबात के साथ पूरी तैयारी भी थी पेपर्स के ऊपर। और वो सारी स्टोरी बोर्डिंग और वो सारी चीज़ें वो मुझे भेजते गए। मैं स्क्रिप्ट भी पढ़ता रहा, वो सारी चीज़ें भी देखता रहा कि किस किस तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो चलेंगी। तो एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि एक अलग स्क्रिप्ट था और मैं चाह भी रहा था कि इस तरह से कुछ अगर वापसी हो तो कुछ एक अलग तरह के सिनेमा से हो। हमें याद है कि 90s में जिस वक्त आप आए थे तो एक बबलू से आप हीरो थे और बहुत प्यारे से हीरो थे और आपने उस वक्त काम भी किया मुख्तलिफ़ फ़िल्मों में, लेकिन क्या वजह थी वो फ़िल्में उतनी चल नहीं सकी? क्या फ़िल्मों की सिलेक्शन का मसला था या उस वक्त यानी आपको इतनी सूझबूझ नहीं थी? क्या वजह थी कि उसकी चॉइस में मसला था, वो क्यों फ़िल्में नाकाम हुई?
دیکھیے میرا وہ جو وقت تھا وہ شاید سختی کا وقت تھا. نہیں چل پائیں فلمس, آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں چل پائیں. حالانکہ ان میں کچھ فلمس واقعی بہت اچھی تھیں, لیکن کبھی کبھار ہوتا, ایک دو فلمس تھیں جو اچھی رہیں, جس میں چیز بڑی ہے, مست مست اچھی رہی. دل کسی کا دوست نہیں بہت دل اچھی کسی رہی, کا دوست نہیں, بہت اعلیٰ, بہت حسن اعلیٰ. عسکری صاحب حسن کی فلم. عسکری صاحب والی فلم وہ بہت اچھی رہی. اور بھی ایک دو فلمس تھیں جنہوں نے اچھا کام کیا. لیکن وہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ جب کڑا وقت آیا ہوا ہوتا ہے تو آپ کچھ بھی کر رہے ہو تو وہ نہیں چل رہا نہیں ہوتا. چل رہا تھا. پھر جب وہ وقت ہٹا مجھ سے تو ٹی وی پہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے لوگوں کی آنکھوں میں اور دلوں میں میرے لیے پیار ڈالا, تو وہ پھر میں پیار سمیٹتا چلا گیا. اور الحمد للہ اٹس بین سو مینی ایئرز ناؤ کہ وہ سلسلہ چل پڑا, اور پھر چل رہا ہے ابھی تک کام. ایک ٹائم تھا جس وقت جو میوزک ہے, میوزک فلموں کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا, اور آپ ہی کی ایک فلم تھی مرد جینے نہیں دیتے, الطاف حسین صاحب کی وہ فلم تھی, اور یہ بڑے آنر کی میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے بات ہے کہ اس میں راحت فتح علی صاحب کا جو پہلا گیت تھا وہ آپ کے اوپر پکچرائز کیا گیا تھا. تو اس وقت میوزک کا برا حال کیوں ہے؟ اصل میں ریکارڈس اس وقت ہوتے تھے, پھر اس کے علاوہ پروگرامز چلتے تھے ٹی وی پہ, آئی ریممبر ٹاپ 10 کے نام سے, جی جن میں گانوں کو لایا جاتا تھا کہ لوگ کس گانے کو زیادہ پسند کر رہے ہیں. کیسٹس ہوتی تھیں, سی ڈیز ہوتی تھیں. اب تقریباً ہر آرٹسٹ نے اپنا جو اگر بڑے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنے اسٹیشنز ہیں ان کے, وہ اپنا گانا بناتے ہیں, اس پہ ڈال دیتے ہیں. فلمز کا بھی ایسا ہی ہے, اور پوری دنیا آپ کے سامنے کھل گئی ہے, تو گانے اچھے بن رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ گانے اچھے نہیں بن رہے. لیکن ہمارے میوزک ہٹ ہمارے نہیں ہوتا. ہمارے ڈراموں کے او ایس ٹیز الحمد للہ ہٹ جی ہوتے ہیں. ڈرامہ نہیں, میں فلم کی ہاں بات. فلم کی اگر آپ بات کریں, نہیں پچھلے دنوں کچھ گانے جیسے بہت اچھے رہے. لوڈ ویڈنگ کے گانے اچھے تھے, جوانی کے گانے اچھے تھے, پھر ایک دو اور فلمیں تھیں جن کے گانے بہت اچھے تھے, ہم نے انجوائے کیا گانوں کو. لیکن ہاں وہ تعداد کم ہو گئی جن دنوں کی آپ بات کر رہے ہیں. اب ذرا وہ کمرشلزم شاید زیادہ آ گیا ہے, لوگوں کے پاس آپشنز بہت آ گئے ہیں, پھر اتنے پروگرامز آ گئے ہیں کہ اب آپ گانا اگر ریلیز بھی کرتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ ریلیز کرتے ہیں. پھر سرٹن باؤنڈریز ہیں جس کی وجہ سے وہ گانا اتنی جگہ پہ چل نہیں سکتا. تو یہ بڑے مسئلے مسائل ہو گئے ہیں. تو شاید اس کی وجہ سے اگر وہ گانا ہٹ ہوتا ہے تو پھر وہ ہٹ ہو جاتا ہے, کوئی ایک ونڈر ہوتا ہے سال کے اندر, تو وہ چیز مجھے لگتا ہے کہ ذرا کم ہوتی جا رہی ہے. اتنے بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں اب گانوں کے, اس میں بھی آپ دیکھیں اگر وہ 50 گانے ریلیز کرتے ہیں تو اس میں سے 2 یا 3 گانے ہوتے ہیں جو ہر جگہ آپ کو سنائی دے رہے ہوتے ہیں. 50 میں سے 3 یا 4 گانے تو بہت برا ریشو ہے مجھے لگتا ہے. بٹ لوگوں کو جو اچھا لگتا ہے لوگ وہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی. ٹیلی ویژن پہ آپ کی جو مصروفیت ہے وہ اس قدر ہے کہ اس میں سے آپ کیسے گھر کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, کیسے دیگر کاموں کے لیے. فلم کے لیے یعنی دیمک فلم کیونکہ تسلسل کے ساتھ یہ بن رہی ہوگی, اس کے لیے آپ نے کیسے ٹائم نکالا, یا دیگر اگر کوئی فلم بن رہی ہے تو ڈراموں سے فلم کا ٹائم کیسے نکالتے ہیں آپ؟ جب میری اور رافع کی پہلی دفعہ بات ہو رہی تھی ایک سیریل کے لیے تو ٹائمنگ کا ایشو ہوا تھا جس کی وجہ سے میں کر نہیں پایا تھا. پھر اس کے بعد اتفاق سے ہی کالڈ می کوئی 2 مہینے پہلے ایک فلم کے لیے. تو میں نے کہا یار رمضان ہوں گے, تو کہنے لگا ہاں. میں نے کہا یار آئی ایم کمیٹیڈ ان رمضان. تو فار دیمک ہی کالڈ می ان جولائی کہ فیصل بھائی آپ دسمبر لاک کر لیں. تو میں نے کہا اچھا کتنے دن, کہتا آلموسٹ 32 days. تو میں نے کہا ہم کنزیکٹیولی جائیں گے, اس نے کہا کنزیکٹیولی جائیں گے. تو چونکہ پری پلاننگ بہت اچھی تھی, میرا کام میں اسی طرح سے کرتا ہوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں نے جب لاسٹ سیریل خئی کیا تھا تو خئی کرنے کے بعد میں نے تقریباً کوئی 2.5 مہینے بعد میں نے اس فلم کی شوٹ کی تھی, اور اس کے بعد بھی کوئی 4 مہینے میں نے کام نہیں کیا.
پھر میں نے اپنی دوسری فلم کی شوٹ کی, اور اس کے بعد پھر میں نے 4 مہینے کام نہیں کیا, پھر میں راجہ رانی اور بہروپیہ پہ آیا تھا. تو اس طرح سے میں کرتا ہوں. اب یہ میرا ایک سیریل چل رہا ہے, جب وہ ختم ہوگا تو میں تقریباً 2-2.5 مہینے کام نہیں کروں گا. فلم دیمک میں کوئی گانا نہیں ہے, میوزک نہیں ہے. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جی آپ بھی ہمایوں سعید کی طرح فلم میں گانے گائیں یا ناچیں, یا اس طرح کا کوئی, یعنی میوزک کے بغیر آپ نے وہ بڑی سنجیدہ فلم کی ہے, تو یہ آپ کا میوزک کا دل نہیں چاہتا کیا؟ نہیں, کیوں دل نہیں چاہتا. دیکھیں, بڑے ایکٹر کا تو بڑا دل چاہتا ہے, بڑے ایکٹروں کا یہ دل چاہتا ہے کہ وہ لائک سب کے اندر کہیں نہ کہیں وحید صاحب سے محبت موجود ہے, ندیم صاحب سے محبت موجود ہے. یہ ہو نہیں سکتا بیکاز ہم ان لوگوں کو دیکھتے دیکھتے بڑے ہوئے ہیں, تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہمارے دل میں یہ چیز نہ ہو کہ ہم کوئی گانا نہ گا رہے ہوں. تو یہ سوال پوچھا گیا تھا, لیکن اسکرپٹ پڑھنے کے بعد اور ریسنٹلی جب ہم پریمیئر پہ تھے, فلم دیکھنے کے بعد باخدا میں یہ بات کہہ رہا ہوں, 1% یہ احساس نہیں ہوا کہ کہیں گانا آتا. اگر کہیں گانا آ جاتا تو وہ فلم کا تسلسل کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہو گئی تھی چیز. تو آئی تھنک رافع نے بڑا یہ انٹیلیجنٹ ڈیسیجن لیا کہ اگر کوئی یہ اوور لیپ بھی کر دیتے گانا, تو وہ جو ایک فلم کی ریالٹی ہے, جو اس فلم کا جز ہے, اس سے ہم باہر نکل جاتے. تو وہ چیز مجھے بہت اچھی لگی. میوزک ہے, لیکن میوزک بھی بڑا سوچ سمجھ کے رکھا گیا ہے کہ یہاں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. جو اسکیئر جمپس ہیں وہی ہیں, اس کے علاوہ بہت ہلکا پھلکا میوزک ہے. باقی یہ والے شوق اگلی فلم میں پورے کر دیے ہیں میں نے. اور 90s میں ایسا ہوا ہے کہ فلم میں کہانی میں کہیں گانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن انہوں نے 4 گانے ڈال دیے, جس کی وجہ سے وہ فلم بالکل. اس پہ تنقید بہت ہوئی. دیکھیے, میں ایک بات یہ کہتا ہوں, اٹس ویری انٹیلیجنٹ اسکرپٹ. ہم یہ بات جب بھی ہو رہی ہے, میں یہ بات ضرور کوٹ کر رہا ہوں, اور فلم دیکھنے کے بعد یہ اور احساس ہوا, پڑھنے کے بعد تو تھا ہی, لیکن فلم دیکھنے کے بعد اور احساس ہوا کہ یہ فلم صرف ہارر فلم نہیں ہے. یہ ہارر صرف جنات کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ہارر رشتوں کے بیچ میں, جس کی وجہ سے ہارر کریٹ ہوا ہے. سو دس از دا ویری ایک انڈر دا لائن بہت ساری باتیں ہیں جو عائشہ کہہ گئی ہیں بڑی خوبصورتی سے, اور رافع نے اس کو بڑی اچھی طریقے سے ڈیفائن کیا. فلم کی اب میں تو ہیروئن ہی کہوں گا کہ فلم میں جو آپ کے ساتھ ہیں سونیا حسین, تو سونیا حسین کے ساتھ کام کا تجربہ کیسا رہا؟ شی از اے ونڈرفل ایکٹریس, آئی مسٹ سے شی از آؤٹ اسٹینڈنگ. سونیا جتنا انوالو ہو کے کام کرتی ہے, انبلیویبل. اور وہ جب آ کے کھڑی ہوتی ہے تو وہ پورا اس سین کے اندر موجود ہوتی ہے جو آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا, میں چونکہ بالکل ایسا نہیں ہوں کہ میں سین سے پہلے اس چیز کو طاری کروں, تو میرے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہیں. بٹ سونیا پورا کیریکٹر, اگر سارا دن وہ ایک چیز کر رہی ہے تو وہ اسی میں رہتی ہے, اسی طرح سے بیہیو کرتی ہے, اسی طرح سے بات کرتی ہے. اور آپ نے شاید فلم دیکھی نہیں ہے, شی ہیو ڈن اے گریٹ جاب. سمینا جی, سونیا, جاوید صاحب, بشرا, دے ہیو ڈن اے گریٹ جاب. کیا آپ خود یعنی آصف, بھوت, جن, ان پہ یقین رکھتے ہیں؟ یہ بھوت وغیرہ پہ یقین نہیں ہے, جنات پہ بالکل ہے. جن کا ذکر ہے 100% یقین ہے, اور واسطے بھی پڑھ چکے ہیں زندگی میں, تو بالکل اندازہ ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کا ذکر کیا ہے تو وہ بے شک وہ ایک مخلوق موجود ہے. فلم کی شوٹنگ کے دوران فلم جہاں آپ لوگ جس گھر میں شوٹ کر رہے تھے, وہ سنا بڑا ہانٹڈ سا, بڑا ڈراؤنا سا وہ کوئی گھر تھا, وہاں کچھ اس طرح کا ماحول تھا یا بنایا گیا ہے کیا؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں. ایک تو کریٹ بھی کیا تھا, وہ بالکل ہی خالی گھر تھا جس کو پورا انہوں نے سیٹ اپ کیا تھا, پورا گھر بنایا تھا, فرنیچر, لائٹس, ٹی وی, پراپس, ایوری تھنگ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ان لوگوں نے سب, سیٹ نے ہمارے کام کیا تھا, بہت محنت کی تھی سیٹ کے اوپر.
پھر اس کے علاوہ جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں، کبھی کبھی کچھ احساسات ہوتے تھے وہاں پہ، اور رافع نے مجھے ایک دفعہ سیٹ پہ بھی کہا کہ فیصل بھائی پچھلے 4-5 دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ میں آتا ہوں تو میرا سر بہت بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں نے کہا بھائی سیدھی سی بات ہے، جب تم آتے ہو تو بولو بھائی، نہ تم مجھے تنگ کرو نہ ہم آپ کو جی ہاں، تنگ کر رہے ہیں. یہی کہا جاتا ہے ہاں، بالکل. تو جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا، اچھا. اور میں نے کہا یہ ہے، یہ بس پڑھتے رہا کرو. میں نے کہا اللہ خیر صلی اللہ، میں نے کہا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم کسی کو ڈسٹرب کرنے تو آئے ہوئے نہیں ہیں. میں نے خود ایسی جگہ پہ اگر میں کہیں جاتا ہوں تو ہم اجازت بھی لے لیتے ہیں کہ ہم معذرت اگر آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کی بات ہے، ہمیں برداشت کر لیجئے، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، آپ ہمیں تنگ مت کیجئے. تو وہ بات سمجھ آ جاتی ہے. تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، یہ اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے. جو ایک ہارر کریٹ کیا جاتا ہے دنیا بھر میں، جس پہ فلمز بنتی ہیں کہ شیطان آ گیا، چڑیل آ گئی، کوئی بھوت چڑھ گیا، بدرو آ گئی، یہ سب بیکار بات ہے. فیصل قریشی کے چاہنے والے پوری دنیا میں ہیں، اور اس وقت فلم پاکستان میں ریلیز ہو رہی ہے. تو آپ اپنے چاہنے والوں کے لیے اس دیمک فلم کے حوالے سے کوئی 5 ایسی خصوصیات بتائیں، یا چند خصوصیات کہ ان کو سن کے اور اس کی وجہ سے وہ فلم دیکھنے ضرور جائیں. فلم دیکھنے کے بعد میں جب فلم دیکھنے گیا تھا تو میں ایک بڑا پردہ ڈال کے گیا تھا کہ یہ میں نہیں ہوں. میں ایز کرٹیک بیٹھا تھا فلم دیکھنے کے لیے. میں نے فلم دیکھی، میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے یہ فلم سائن کی. گڈ. اس کی بہت بڑی وجہ، میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے وہ فلم دیکھ سکتا ہوں، اور میں نے دیکھی. میری بیوی بھی وہاں پہ موجود تھی، میری بیٹی بھی وہاں پہ موجود تھی. مجھے کوئی شرمندگی کہیں پہ نہیں اٹھانی پڑی اپنی بیٹی کو وہاں پہ بٹھا کے فلم دکھانے میں. کہیں کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں تھا جس میں مجھے یہ آکورڈنس ہوتی کہ یار میری بیٹی بھی تو دیکھ رہی ہے، یا میری بہن بھی تو دیکھ رہی ہے. یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی اس فلم کو کرنے کی. چونکہ بات آپ ریلیشنز کی کر رہے ہیں، بات آپ پاکستان کی کر رہے ہیں، بات آپ کلچر کی کر رہے ہیں، تو جو ہمارا کلچر ہمیں جس طرح سے لیڈ کرتا ہے، لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، تو لوگ ہمارے ڈرامے دیکھنے کی بہت بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ وہ ریموٹ آرام سے سائٹ پہ رکھتے ہیں اور سکون سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں. جی ہاں، یعنی اس کو کچھ فارورڈ ہاں، نہیں کوئی کرنا ایسا پڑے نہ گا. جی. فارورڈ کرنا ہے، نہ آپ کو اس کے اندر پاز کرنا ہے اور بچوں کو کہنا ہے کہ نہیں بیٹا تم نہیں دیکھو، تم جاؤ یہاں سے. اپارٹ فرام دا دا ہارر سائڈ آف دا فلم، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی اپنی فیملی ممبر کے سامنے آکورڈ ہو جائیں. کہ اگر کوئی بچی ضد کر کے اپنے بھائی کو لے آئی ہے یا اپنے باپ کو لے آئی ہے فلم دیکھنے کے لیے، کیونکہ بچے بھی ہیں فلم میں، بچوں کے ساتھ جو کچھ فلم میں ہو رہا ہے وہ بھی جب اس عمر کے بچے دیکھیں گے تو وہ انجوائے کریں گے فلم کو. ہاں، ایک تھوڑی سا ڈرانے والی چیز ہے فلم کے اندر، لیکن لوگ انجوائے کریں گے. پر ان کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی. اور یہ بات میں اس لیے اتنے واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ دنیا میں بہت سارے الگ الگ جو نیشنلٹی کے لوگ ہیں، چاہے وہ ہندوستانی ہیں، چاہے وہ آذری ہیں، چاہے وہ ٹرکش ہیں، جن سے میری ملاقات ہوتی ہے ٹریول کرتے ہوئے، بات ہوتی ہے کہیں پہ بھی جب میں گیا ہوا ہوتا ہوں. یہ لفظ میں نے سنا ہے کہ ہم ریموٹ سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں پاکستانی ڈرامہ دیکھتے ہوئے. تو یہ میرے لیے ایک بڑی فخر کی بات فخر تھی کی، آنر کی کہ بات. یار ہم اگر لیڈ کرتے ہیں ان فیملیز کے اندر، ہم کیونکہ آپ ڈائریکٹ گھر تک ہیں نا، کسی کے گھر کے اندر آپ موجود ہیں، تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ ان کو آکورڈ نہ کریں. یہ بڑی امپورٹنٹ ایک چیز ہوتی ہے. تو الحمدللہ یعنی یہ ساری چیزیں، ساری خصوصیات بہت اس خصوصی فلم اس میں کے ہے کہ فلم. فیملیز آئیں اور ہاں دیکھیں. دیکھیں، وہ جو دیمک لفظ ہے وہ اگر کہیں لگ جاتا ہے تو آپ کو، اگر دروازے میں لگ گیا تو آپ کو دروازہ نکال کے پھینکنا ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس دیمک کو لگنے سے بچانا ہے آپ نے ہر دفعہ. اور وہ اگر کہیں رشتوں میں لگ جائے واہ واہ. تو وہ رشتے بھی پھر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. سو بڑا سوچ سمجھ کے، بڑا کریٹیولی اس کا نام رکھا گیا. اور جب فلم آپ پوری دیکھتے ہیں تو اینڈ پہ جو سب کچھ، جب ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں تو
تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ کہنا چاہ رہے تھے. تو it's a good movie, good suspense, thrill, social drama, horror, ریلیشنس. کہیں کہیں ہلکی پھلکی کوئی ایک ہاتھ مسکراہٹ بھی آ جائے گی آپ کے چہرے پہ. آپ ریلیٹ کریں گے بہت ساری چیزوں کے ساتھ. دیمک کے بعد آپ کے اور کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں جو ہم دیکھ سکیں گے؟ اسپیشلی ایک فلم ہے مینگو جٹ. جی. مینگو جٹ کا انتظار ہے سب کو، ہمیں بھی ہے، اور دیکھنا چاہتے ہیں. وہ فلم کچھ رکی ہوئی ہے، سنا اس کے پروڈیوسر بھی آپ ہیں؟ نہیں میں نہیں ہوں، حریم صاحبہ ہیں اس کی پروڈیوسر. اچھا اچھا. ہاں نہیں، وہ ہمیں جو چیزیں غلط آتی اطلاع ہیں دی تو ہے ہم کسی. آپ یہ سے ایف بی آر والے میرے پیچھے پڑوانا چاہ رہے ہوں گے. تصدیق ایسا آپ بھی کر کچھ سکتے نہیں ہیں. ہے. تو مینگو جٹ کیوں رکی نہیں ہوئی ہے؟ ایڈٹ پہ ہے سر. اچھا، ایڈٹ پہ ہے. اسے ہم کب تک دیکھ سکیں گے انشاءاللہ؟ ایکچولی دیکھیں، آئی نو حریم ویری ویل. شی از اے ویری انٹیلیجنٹ گرل. اس کو پتہ ہے کہ اس کو کس طرح سے فلم ریلیز کرنی ہے اینڈ واٹ شی از لوکنگ فار. مجھے یہ بہت اچھی طرح اندازہ ہے. ہم اس کو تنگ نہیں کر رہے ہیں بالکل بھی، بیکاز ہوتا ہے کریوسٹی آپ کو رہتی ہے کہ یار یہ یوں ہے، کر لیا ہے کام، ریلیز ہو جائے. لیکن کبھی کبھی کوئی اچھی چیز کے لیے تھوڑا صبر کرنا بھی پڑتا ہے. اور وہ بہت زیادہ امید ہے حریم کو مینگو جٹ سے، بہت زیادہ امید ہے. اور اللہ کرے کہ اس کی وہ امیدیں پوری ہوں. بہت محنت کی ہے اس لڑکی نے فلم کے اوپر. جو کچھ اس میں نہیں تھا وہ کچھ اس نے اس میں کرنے کی کوشش کی ہے. وہ ایک پراپر گانے، ایکشن، کامیڈی، لیکن پھر وہی کہوں گا فیملی فلم. اس عید پر ہمایوں سعید صاحب سے تو آپ کا مقابلہ ہے ہی ہے، لیکن آپ کا اپنے آپ سے بھی مقابلہ ہے. ایک اور آپ کی فلم ونڈو کے نام سے، وہ بھی عید پہ لگ رہی ہے. جی میں نے اس سنا. کے بارے میں بتائیں. ہاں، ونڈو از اے ڈفرینٹ ایکسپیرئنس. اس کی خاص پبلک ہے. ایک تو فرسٹ آف آل اٹس اے انگلش فلم. دوسرا یہ کہ وہ میری نہیں، وہ فرحان بھائی کی فلم ہے، فرحان طاہر صاحب کی. اور میں ہوں، سمیع ہیں، حمید بھائی ہیں، اینجلین ہیں، اور بہت سارے ایکٹرز ہیں. سماؤ تھوڑا تھوڑا اس میں. لیکن اصل جو ہیں وہ سہائے اور فرحان بھائی ہیں جن کی وہ کہانی ہے. میں ہوں آخر کے 10 منٹ کنکلوژن کے لیے فلم کے. لیکن وہ الگ سینما ہے. وہ بہت زیادہ پیرالل سینما جو فیسٹیولز کے لیے فلمز بنتی ہیں اس طرح کی فلم ہے. اٹس اے ویری میسیجفل فلم. بہت بروٹیلٹی ہے اس میں، ابیوز ہے اس میں، پر آئی ہوپ کہ لوگ اس کو بھی پسند کریں گے. آخری سوال یہ کہ آپ کی پاکستان میں کون سی پسندیدہ ایک فیوریٹ ہیروئن ہوتی ہے، اور آپ ان کس کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے؟ کون سی ہیروئن ایسی ہے؟ موجودہ دور کی یا جی پچھلے دور جی کی؟ جی، موجودہ دور. تھوڑا پیچھے اگر میں ریوائنڈ کرتا تو بابرہ شریف آبویسلی. کیا اینی بات، کیا ٹائم بات. آئی اڈور ہر. مجھے بہت پسند ہیں وہ. اور میں ان کو کبھی کبھی کہہ بھی دیتا ہوں، میسیج بھی کر دیتا ہوں. تو آج کے دور میں میرے خیال سے سبھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے میرے لیے یہ کہنا. میں اگر صبا کی بات کروں، مہوش کی بات کروں، ماہرہ کی بات کروں، یا کسی کی بھی بات کروں، آئی مین وی ہیو گریٹ چوائس. گریٹ چوائس. آپ نے ہمایوں کی بات کی تھی، سوری میں آپ کی بات اس وقت وہ پوری نہیں کر پایا. کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. دو بالکل الگ جانرس کی فلم. وہ روم کام ہے، بہت گلیمرائزڈ ہے، گانے ہیں، فل آف انرجی فلم ہے. ہماری فلم بہت ریئلسٹک ہے، ویری کلوز ٹو ریالٹی ہے. ایموشنز ہیں ہماری فلم میں. ہماری فلم میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہیں پہ بھی کہہ رہے یار ایسا کیسے ہوتا ہے، کیونکہ آپ جب فلم دیکھ رہے ہوں گے آپ ریلیٹ کر رہے ہوں گے. سو کمپٹیشن کوئی نہیں ہے. واٹ آل وی وانٹ کہ لوگ آئیں، پہلے دن یا وہ فلم دیکھیں یا یہ دیکھیں، دوسرے دن وہ فلم دیکھیں یا یہ فلم دیکھیں، بٹ پاکستانی فلم کو پریفر کریں، پاکستانی فلم دیکھیں. بیکاز رائٹ ناؤ وی نیڈ اتنا سپورٹ چاہیے. بیکاز ریوائول تو ہو چکا ہوا ہے، پر ایک اب نا کووڈ کے بعد سے اب تک وہ اسٹیبلٹی نہیں آ رہی ہے. سو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اگر نکلیں، آ کے فلم دیکھیں، ہمیں سپورٹ کریں. تو ہر مہینے ایک فلم آ سکتی ہے.
سال میں 12 فلمیں آ سکتی ہیں, سال میں 24 فلمز آ سکتی ہیں. سو وی نیڈ اے گریٹ سپورٹ. ایز میں ابھی مراد کو بھی سن رہا تھا, مراد کی بڑی کوشش ہے کہ وہ بیک ٹو بیک فلمز بنائیں. ان کو تو ہم ہاتھ پاؤں جوڑ رہے ہیں کہ ابھی کچھ اناؤنسمنٹ کر دیں بھائی, ذرا تھوڑا صبر کریں. تو بات یہ ہے کہ لوگ اگر سپورٹ کریں گے تو الٹیمیٹ تو سینما ہی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ فلم, ہم جب یہ فلم دیکھ رہے تھے, میں اتنے عرصے کے بعد میں نے اپنے آپ کو بڑی اسکرین پہ دیکھا اور میں لوگوں کے ریاکشنز دیکھ رہا تھا, فلم ختم ہونے کے بعد لوگوں کی باتیں سن رہا تھا, تو میں ان کی شکلیں دیکھ رہا تھا کہ یار فلم میں اتنی چھوٹی چیزیں یہ لوگ پکڑتے ہیں. ڈرامے میں ہم لوگ اتنا کچھ کرتے ہیں وہ گزر جاتا ہے, لیکن فلم میں لوگ سٹک ہوتے ہیں نا, آپ کے اوپر ہوتے ہیں. تو وہ ایکٹر کے لیے تو بڑا ہی ایک الٹیمیٹ ٹائپ کا پلیٹ فارم ہے. آپ نے جو ہیروئن کا میں نے پوچھا تھا تو اس کا بڑا سیاسی انداز میں آپ نے جواب دیا. جواب نہیں ہے. کوئی ایک ہیروئن آپ بتائیں, جیسے آپ نے بابرہ کا کہا اور دھڑلے سے کہا کہ جی بابرہ شریف جی تھی, اس دور میں کون؟ ہمایوں اکثر کہتے تھے کہ جی مہوش حیات کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں. آپ کس کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے؟ میں صرف اب مہوش اور ماہرہ رہ گئی ہیں جن کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا. نہیں. ریسنٹلی آئی ورکڈ ود صبا قمر. اچھا, آخری بس یہ مجھے بتائیں کہ بابرہ جی کا آپ نے ذکر کیا, بابرہ شریف کے ساتھ کیوں, یعنی وہی کیوں؟ بابرہ شریف میں کیا ایسی کیا خصوصیات؟ انرجی تھی ان کی, کیا انداز تھا, بے باک انداز تھا ان کا. آپ اگر ان کی فلمز دیکھیں, بیکاز میں ندیم صاحب کا بہت بڑا فین ہوں, آئی لو ندیم صاحب لائک اینی تھنگ. سو میں نے ندیم صاحب کے ساتھ جتنی ان کی فلمز دیکھی ہیں, جو ان کا ایک انداز رہا ہے وہ اتنا بے باک تھا. آج کل میں کبھی کبھی ہانیہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ایک چھوٹی سی جھلک, وہ ببلی پنا, وہ جو ایک انرجی ہے یا وہ ایک انداز, اوبیسلی ہانیہ نے تو دیکھا بھی نہیں ہوگا, نیچرلی ہانیہ کر رہی ہیں, پر وہ ایک چیز نظر آتی ہے تو اچھا لگتا ہے اس وجہ سے. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے تمام سوالات کے مفصل جواب دیے, اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ دیمک پاکستان بھر میں سپر ہٹ کامیابی سے آمین. پاکستان بھر میں, دنیا بھر میں, دنیا بھر. اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ شاید جا رہے ہیں انشاءاللہ پوری ہم دنیا محرم میں. کے بعد, ہاں محرم کے بعد انشاءاللہ پوری دنیا میں کامیابی سے ہم آمین کنار ہوں. آمین.